बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 16 जुलाई और मंगल का दिन है। एक बड़ा अहम इशू है जिसके ऊपर हम बातचीत करेंगे, वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 4 एडहॉक जजेस की तकर्री का मामला। इस वक्त पाकिस्तान में 17 जजेस पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट है। जो आईन पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट की कंपोजिशन है, उसमें ये कहा गया है कि एक चीफ जस्टिस होंगे और एक मजलिस शुरा के एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए जो है कि जजेस की जो तादाद है उसका तयन किया जाएगा, और उस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के मुताबिक जो है कि एक चीफ जस्टिस और 16 जजेस पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होगी। तो ये 17 जजेस का इस वक्त जो कंपोजिशन है वो मुकम्मल हो चुकी है। गुज़श्ता माह आपको याद होगा चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा साहब की सरबराही में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ था, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और लाहौर हाई कोर्ट के चौथे नंबर के ऊपर शाहिद बिलाल जो जज थे, उनकी तकर्री सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में की गई थी। और इस एतबार से फिर 17 जज मुकम्मल हो चुके थे। तो सुप्रीम कोर्ट की कंपोजिशन मुकम्मल होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 4 एडहॉक जजेस की तकर्री की ज़रूरत क्यों पेश आई? इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ऐसे कौन से अहम मुकदमात हैं जिनमें हुकूमत या चीफ जस्टिस साहब जो है कि वो अपनी मर्जी के बेंच तश्कील देकर क्या फैसले करवाना चाह रहे हैं? क्या इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस कादी फाइज ईसा साहब एतमाद खो चुके हैं अक्सरियत का? बज़ाहिर जो मखसूस नशिस्तों का केस था उसमें हुकूमत को काफ़ी सुबकी का सामना करना पड़ा, हुकूमत और उनकी इत्तेहादी जमातों को इस परेशानी के आलम में। और ये परेशानी का आलम जो है कि सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर शारा दस्तूर या पार्लियामेंट के अंदर नहीं दिखाई दे रहा, या ऐवान वज़ीर आज़म के अंदर नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि ये लाहौर के अंदर और रावलपिंडी के अंदर भी ये परेशानी का आलम जो है बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर दिखाई दे रहा है। और इस एडहॉक जजेस की तकर्री से जो मकासद हासिल किए जा सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, नंबर 1। और नंबर 2 जो है कि जिन जजेस की तकर्री की जा रही है इनमें ऐसे जज भी शामिल हैं जो ओपन कोर्ट के अंदर जो है कि बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से जो उनके रिमार्क्स थे उनके ऊपर इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने भी, और जो बुनियादी इंसानी हकूक़ के ऊपर यकीन रखने वाले, जो आइन की बालादस्ती के ऊपर यकीन रखने वाले और आइन के अंदर जो बुनियादी हकूक़ की ज़मानत दी गई है उनके ऊपर यकीन रखने वाले जो तबकात हैं उनमें बड़ी तशवीश पाई जाती थी। आपको याद होगा कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल के हवाले से जब या एक बेंच जो है समाअत कर रहा था तो उसमें ये रिमार्क्स सामने आए थे कि बुनियादी इंसानी हकूक़ हमें कहाँ तक लेके जाएंगे। तो ये सरदार तारिक मसूद साहब के ये रिमार्क्स थे, और अभी उनका नाम भी इन 4 जजेस में शामिल है जिनको एडहॉक जजेस के अंदर जो है कि अभी नाम प्रपोज किया गया है। एक और नाम ऐसा इसमें शामिल है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से उन्होंने बड़े अच्छे फैसले किए, लेकिन जब वो सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से रिटायर हो गए तो रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एक सियासी ओहदा कबूल किया, और वो सियासी ओहदा ना सिर्फ कबूल किया बल्कि जो आइनी मुद्दत थी उस सियासी ओहदे की, उस आइनी मुद्दत से बाला होकर उन्होंने उस ओहदे के ऊपर जो है कि जिम्मेदारियां सरंजाम दी। और ये जस्टिस मकबूल बाकर साहब हैं। आप जानते हैं कि जब निगरान हुकूमतें कायम की गई इंतखाबात के लिए तो ये वज़ीर आला सिंध का नाम इनका जो है कि तजवीज़ किया गया था, और फिर ये सिंध के निगरान वज़ीर आला मुकर्रर रहे और 90 दिन के की जिम्मेदारी थी। लेकिन इन्होंने 90 दिन की बजाय कि अगस्त से लेकर जो है कि फरवरी तक जो है कि इन्होंने ऑलमोस्ट जो है कि डबल जो है कि वो अपना टेन्योर जो है कि ये बतौर निगरान वज़ीर आला गुजारा। और अब अगर कौन से अहम मामलात हैं जो मामलात अभी सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं, और फिर अगर जो जजेस जो हैं कि वो बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात रखते हों और उनके रिमार्क्स जो हैं कि वो बड़े गैर मुनासिब हों, और फिर जो जजेस जो हैं कि वो सियासी ओहदों के ऊपर फाइज रहे हों, और बतौर निगरान वज़ीर आला जब जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे थे तो उस वक्त हमने ये भी देखा कि सिंध के अंदर जिस तरह से सियासी मुखालफिन को कुचला गया, सियासी मुखालफिन के खिलाफ क्रैक डाउन किया गया, तो उसमें भी जस्टिस मकबूल बाकर साहब का जो किरदार था वो खामोश किरदार था। उन्होंने बतौर एक जज, मुनसिफ और इंतज़ामी सरबराह के जो है कि वो जो किरदार अदा करना चाहिए था वो किरदार अदा नहीं किया। तो ऐसे जजेस अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आएंगे, और अभी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर बहुत सारी उज़रदारियां मौजूद हैं, और अगर वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है फैसले करते हैं उनके हक में जिनका क्लेम किया है कि वो फॉर्म 40 की बुनियाद के ऊपर जीते हुए हैं, और उनके हक में फैसले आते हैं, और वो जब सुप्रीम कोर्ट में अगर पहुंच जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में अगर जस्टिस मकबूल बाकर साहब जो है कि किसी इलेक्शन ट्रिब्यूनल की अपील की समाअत करते हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि जस्टिस मकबूल बाकर साहब निगरान वज़ीर आला थे, उनके नीचे सब कुछ जो है कि यहाँ फॉर्म 45, फॉर्म 47 का ऑपरेशन किया गया, और फिर खुद ही वो उसकी अगर अपील सुन रहे होंगे
تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بالخصوص مخصوص نشستوں کے بعد جب حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگائی جائے گی، اب یہ معاملہ بھی سپریم کورٹ میں بطور ریفرنس آنا ہے، تو وہاں بھی آپ کو ججز کی حمایت درکار ہوگی۔ اس لیے بھی شاید یہ سوچا گیا ہو کہ یہ 4 ایڈ ہاک ججز جو ہے کہ فوری طور کے اوپر ایسے موقع کے اوپر جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں موسم گرما کی تعطیلات شروع ہو رہی ہیں، اور یہ تو 2 مہینے ویسے بھی تعطیلات ہوں گی، اور اس میں جو ہے کہ محض مخصوص بینچ ہوتے ہیں جو فوری ارجنسی کے جو کیسز ہوتے ہیں یہ ضمانتوں وغیرہ کے وہ سنتے ہیں، تو 2 ماہ کے بعد جو ہے کہ سپریم کورٹ واپس بحال ہوگی، تو پھر اتنی ایمرجنسی کیا پڑی تھی کہ فوری طور کے اوپر جو ہے کہ یہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس بلانا پڑا اور اس کے اندر یہ معاملات رکھنے پڑے۔ اب ایڈ ہاک جج تقرر کیوں ہوتے ہیں؟ 2 آئین کے آرٹیکل 181 اور 182 کے اندر ہے۔ 181 جو ہے قائم مقام جج، اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں کسی جج کا عہدہ خالی ہو، اور آسامی 17 ہیں اس وقت، 1 چیف جسٹس 16 ججز، اگر یہ کم ہے تو آپ قائم مقام جج لگا سکتے ہیں، اور اگر جو ہے کہ کوئی جج کسی بھی وجہ سے بیمار ہیں یا کسی وجہ سے بھی اپنے فرائض سر انجام نہیں دے سکتے تو اس وقت آپ قائم مقام جج لگا سکتے ہیں۔ اور اس صورت میں جو ہے کہ وہ اگر آپ کسی بھی ہائی کورٹ سے ایسے جج کو جو سپریم کورٹ کے جج بننے کی اہلیت رکھتے ہیں، ان کو متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی مشاورت سے جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان وہ نام تجویز کر سکتے ہیں، اور پھر صدر پاکستان کی منظوری سے ان کا نوٹیفیکیشن ہوگا اور وہ قائم مقام جج کے طور پر خدمات سر انجام دیں گے۔ دوسرا ہوتا ہے 182 آرٹیکل ہے، جس میں ایڈ ہاک جج کی تقرری کے حوالے سے 2 بنیادی کنڈیشنز دی گئی ہیں، اور وہ بنیادی کنڈیشنز کیا ہیں؟ ایک یہ ہے کہ عدالت کا کورم اگر پورا نہ ہو رہا ہو، اور جس کی وجہ سے عدالت جو ہے کہ اپنے سماعت نہ کر پا رہی ہو یا اجلاس منعقد نہ کر پا رہی ہو، تو پھر جو ہے کہ ایڈ ہاک جج رکھا جا سکتا ہے۔ پہلی کنڈیشن یہ ہے۔ اس وقت عدالت کا کورم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، عدالت کے جج پورے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے 17 ستمبر 2023 کو اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تھا، اور ابھی جب سے چیف جسٹس صاحب نے یہ منصب سنبھالا ہے اس وقت سے سپریم کورٹ آف پاکستان مکمل نہیں ہے۔ جسٹس عطا عمر بندیال صاحب جب چیف جسٹس تھے تو اس وقت بھی غالباً 2 یا 3 ججز کی جو اسامیاں ہیں وہ خالی تھی، مکمل نہیں تھی، اور چیف جسٹس قاضی فائز صاحب خطوط کے اوپر خطوط لکھا کرتے تھے عمر عطا بندیال صاحب کو، جی کہ آپ فوری طور پر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس بلائیں اور ان کو فل کریں، یہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے، اور اس کے اوپر بڑی ہنگامہ آرائی ہوتی تھی، میڈیا کے اوپر بڑے تبصرے بھی ہوتے تھے۔ لیکن جب سے قاضی فائزہ صاحب بنے ہیں 17 ستمبر سے لے کے 25 جون تک، اب 9 مہینے اور 9 دن تک جو ہے کہ قاضی فائزہ صاحب نے اس سپریم کورٹ کی کمپوزیشن کو مکمل نہیں کیا۔ ہر صورت کے اندر 1 2 3 ججز جو ہیں کہ یہاں پہ اسامیاں خالی رہی ہیں، اس وقت بھی ایڈ ہاک ججز کی یا قائم مقام ججز کی ضرورت نہیں پڑی۔ اب جب جو ہے 7 جون کو آپ کو یاد ہوگا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہوا تھا، جس میں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اس وقت کے شہزاد ملک صاحب، اور ان کے بعد چوتھے نمبر پہ شاہد بلال صاحب جو تھے وہ، اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عقیل عباسی صاحب کے نام تک منظور ہوئے تھے، اور پھر وہ پارلیمانی کمیٹی سے منظور ہوئے، صدر پاکستان نے منظوری دی، اور 25 جون کو ان تینوں ججز نے حلف اٹھایا، اور 17 ستمبر 2023 سے لے کے 25 جون 2024 تک سپریم کورٹ آف پاکستان کی کمپوزیشن مکمل نہیں تھی۔ اس میں ججز کی اسامیاں خالی تھیں، لیکن اس وقت جو ہے کہ ایڈ ہاک ججز کی یا قائم مقام ججز کی تقرری کی ضرورت نہیں پڑی۔ لیکن اب جب سپریم کورٹ آف پاکستان مکمل ہے، 17 رکنی بینچ اس کا بالکل مکمل ہے، تو پھر جسٹس قاضی فائزہ صاحب کو اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ 4 ایڈ ہاک ججز جو ہیں کہ وہ مقرر کیے جا رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی مخصوص نشستوں کا کیس کا جو فیصلہ ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل فیصلہ ہے۔ اس سے جو حکومت کا کانسٹیٹیوشنل پیکج لے کر آنا تھا وہ پلان جو ہے ناکام ہوا ہے، اور اس پیکج کے تحت جو ہے کہ صرف چیف جسٹس آف پاکستان کی جو مدت ملازمت ہے اس میں اضافہ نہیں کرنا تھا، بلکہ تمام ججز کی مدت ملازمت میں اضافہ کرنا تھا۔ ہائی کورٹ کے ججز کے ٹرانسفر ایک کورٹ سے دوسری کورٹ کرنے کی اجازت دینی تھی۔ اسی طرح سے سروسز چیف کی جو مدت ملازمت ہے اس میں اضافہ کرنا تھا۔ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو ہے کہ آرمی چیف، آپ کو یاد ہوگا جب ان کی نومبر میں تقرری ہوئی تھی، جب اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت تھی، شہباز شریف صاحب جو ہے کہ وہ پرائم منسٹر تھے، اور یہ تقرری ہوئی تھی 2022 نومبر میں، اور اس وقت 26 نومبر کو ان کی ریٹائرمنٹ کی ایج مکمل ہو چکی تھی، لیکن اس وقت کیبنٹ نے رولز میں نرمی کر کے جو ہے کہ ان کو جو ہے ایک ایکسٹینشن دی، اور پھر ان کو 29 نومبر کو آرمی چیف مقرر کیا گیا تھا۔ تو یہ بھی آفٹر ریٹائرمنٹ جو ہے کہ یہ مقرر ہوئے ہیں۔ اسی طرح انٹیلیجنس چیف ہمارے
وہ بھی اس وقت آفٹر ریٹائرمنٹ ایکسٹینشن پر ہیں. ہمارے ایئر چیف اس وقت آفٹر ریٹائرمنٹ ایکسٹینشن پر ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکشن ٹریبونل میں ریٹائرڈ ججز چاہتا ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریٹائرڈ ججز چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حکومت کا یہ پلان تھا کہ جو آئینی پیکج لا کر اور پھر اس کے بعد ریٹائرڈ زدہ یا ایکسٹینشن زدہ جو افسران ہیں یا ذمہ داران ہیں ان کے ذریعے نظام مملکت کو آگے چلانا ہے، اور اپنی اس حکومت کو جس کی فارم 47 کی بنیاد کے اوپر ایک کریڈیبلٹی کا بہت بڑا سوال ہے اور الیکشن ٹریبونل میں اس کا طے ہونا ہے، وہاں پر بھی وہ چاہتے ہیں کہ اپنی مرضی کے ریٹائرڈ ججز ہوں اور پھر ان کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں سپریم کورٹ میں آتی ہیں. تو سپریم کورٹ میں اس وقت مزاج دکھائی دیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ آزاد ججز ہیں، اور اگر وہ ہوں گے تو شاید ان کی اپیلیں جو ہیں یہاں پر بھی جو ہے کہ وہ اس طرح سے شاید منظور نہ ہو پائیں. تو یہاں پر بھی ریٹائرڈ ججز وہ ججز جو اپنی مرضی اور منشا کے مطابق ان کے ہم خیال ججز ہیں، اور ان میں سے بھی ایسے ججز جو بنیادی انسانی حقوق سے متعلق جو ریمارکس دے چکے ہیں، ابھی میں نے کہا وہ آپ کے سامنے ہے. اسی طرح ان میں سے وہ ججز جو خود نگران حکومت کا سیٹ اپ کا ایک صوبے کے جو ہے چیف ایگزیکٹو رہ چکے ہیں، اگر ان کو آپ یہاں لائیں گے تو پھر اس سارے کے سارے نظام کو اور سارے کے ساری جو سہولت کاری اور نظام کو سہولت میں جو سارے کے ساری چیزیں بنائی گئی ہیں، بنیادی مقصد جو ہے کہ وہ اس کو بچانا ہے. اور پھر جو پی ٹی آئی کے اوپر سارے کے سارے معاملات ڈالے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر پابندی لگائی جائے گی، ڈیفینیٹلی وہ بھی سپریم کورٹ کے اندر ریفرنس آنا ہے، تو اس کی ساری چیزیں بھی جو ہیں کہ اس کے سامنے آپ کو ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے. تو ان تمام حالات کے تناظر کے اندر اس کے جو مضمرات یا اثرات ہوں گے وہ بڑے گہرے نقوش چھوڑیں گے. اور ڈیفینیٹلی اگر آپ کو اس میں ایڈ ہاک ججز کی تقرری کے حوالے سے دیکھا جائے، میں نے ابھی بات کی 182 کی، اور اس میں کنکلوڈنگ ریمارکس کے اندر اس چیز کو ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ ایک نقطہ یہ ہے کہ عدالت کا کورم پورا نہ ہو رہا، عدالت اپنا کام نہ سر انجام دے رہی ہو، اجلاس نہ ہو رہا ہو، تو پھر آپ پورا کرتے ہیں جو کہ اس وقت صورتحال ایسی نہیں ہے. دوسرا ہے یا کسی دوسری وجہ سے یہ ضروری ہو کہ عدالت کے ججوں کی تعداد میں عارضی اضافہ کیا جائے، تو اس وقت نظریہ ضرورت کے تحت اضافہ کیا جا رہا ہے. یہ سپریم کورٹ میں تعداد پوری ہے، اور یہ 9 مہینے سے تعداد پوری نہیں تھی، اس وقت ضرورت نہیں پڑی، لیکن اب کیوں ضرورت پڑی؟ یہ کسی ضروری وجہ سے اگر اضافہ درکار ہو تو یہ ضروری وجہ کیا ہے، اس کی جسٹیفیکیشن تو پتہ نہیں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں دی جائے یا نہ دی جائے، لیکن جو اس وقت زمینی حقائق ہیں، معروضی حالات ہیں، جو سیاسی حالات ہیں، جو گورنمنٹ کی پلاننگ تھی، اس سارے کے سارے نظام کو جو جعلی نظام ایک قسم کا گھڑا ہوا ہے، اس کو جو ہے کہ تحفظ دینے کی، بیسیکلی یہ اسی کو تحفظ دینے اور اس کو مزید بچانے کی کوششوں کی ایک کڑی دکھائی دیتی ہے. ابھی دیکھتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اندر 9 ارکان ہوتے ہیں، 5 سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر موسٹ ججز انکلوڈنگ چیف جسٹس آف پاکستان، ایک جو ہے کہ سابق جو سپریم کورٹ کے جج یا چیف جسٹس ہوں، یہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے جو اس کی نامزدگی کرتے ہیں، اور وزیر قانون ہوتے ہیں، اٹارنی جنرل ہوتے ہیں، اور ایک سپریم کورٹ بار کا نمائندہ ہوتا ہے. تو اس وقت بظاہر جو ہے کہ قاضی فائزہ صاحب، وزیر قانون، اٹارنی جنرل اور جو سپریم کورٹ بار کے نمائندے ہیں، یہ تو ایک ہی پیج کے اوپر ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. دوسری طرف جو ہے کہ سینئر موسٹ جو باقی 4 ججز ہیں، اس میں جسٹس منصور، جسٹس منیب، جسٹس یحییٰ اور جسٹس امین، یہ 4 ججز شامل ہیں. ابھی جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا تھا، اس میں جسٹس امین جو ہے کہ وہ دوسری طرف ہمیں دکھائی دیے، وہ جسٹس منصور، جسٹس منیب یا جسٹس یحییٰ کے نقطہ نظر سے ساتھ نہیں تھے. اور اس طرح سے ریٹائرڈ جسٹس منصور جو ہے منظور، وہ جو چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے جن کا نام اس میں شامل کیا ہوا ہے، ان کی نمائندگی وہ کرتے ہیں. انہوں نے ابھی ماضی قریب کے اندر جب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو وہاں سے سپریم کورٹ لایا جا رہا تھا، اس وقت مخالفت کی تھی چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب کے اس فیصلے کی کہ لاہور ہائی کورٹ کو اس وقت ایک آزاد، انڈیپینڈنٹ اور ایک اس قسم کی جج کی ضرورت ہے، دلیر جج کی ضرورت ہے، تو اس کو وہاں سے نہیں اٹھانا چاہیے. لیکن قاضی صاحب کو دیگر جو ممبران تھے ان کی حمایت حاصل تھی، تو 4 ممبر جو ہے اس وقت ایسے تھے. تو ابھی اس کے اندر بھی سوالات تو کافی ہیں، کافی سوالات موجود ہیں. تب دیکھتے ہیں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا جو 19 تاریخ کو اجلاس بلایا گیا ہے، اس کے اندر یہ نام پیش کیے جائیں گے. اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ مختلف آراء کیا آتی ہیں، کیا فیصلہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد آگے کیا معاملات ہوں گے، آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. آج تک لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.